अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सोनिया लोधी। आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज, प्रोग्राम है वर्ल्ड इन व्यू। सबसे पहले आप सभी लोगों को खुशामदीद कहना चाहूंगी मैं अपने प्रोग्राम में, और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। कल हम सभी लोगों ने कौमी जोश और जज्बे के साथ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, लेकिन एक छोटी सी शिकायत है मुझे आप लोगों से जो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। वो ये कि झंडे या फ्लैग्स जो आप लोगों ने बहुत ही मोहब्बत के साथ खरीदे, उन सबको आज कीचड़ के पानी में मैंने खुद देखा। और कल मैंने खुद ऐसी गाड़ियां देखी जिनके ऊपर झंडे बहुत ज्यादा लगे हुए थे और वो नीचे तक यानी कि सड़क तक आ रहे थे और कीचड़ में बुरी तरीके से लिपटे हुए थे। ये देख के मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। काइंडली जब कभी आप लोग फ्लैग्स लगाइए तो इस बात का मेक श्योर कीजिए कि वो फ्लैग जमीन तक ना आए, उसकी बेहुरमती ना हो। जहां इतनी मोहब्बत के साथ, इतने जोश के साथ हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहां हमें अपने झंडों को भी उसी तरह रिस्पेक्ट के साथ लगाना चाहिए। और सिर्फ झंडियां ही ना खरीदें बल्कि प्लांट्स भी खरीदिए, पौधे लगाइए अपने बच्चों के साथ मिलकर, और इस जोश और जज्बे को एक खुशी के साथ सेलिब्रेट कीजिए। तो व्यूअर्स, इसी मैसेज के साथ मैं चलती हूँ प्रोग्राम की समरी के जाने। सबसे पहले हम बात करेंगे इसराइल और यूएई के मुआहदे के हवाले से, फिर बात करेंगे कोरोना आलमी मंजरनामा, फिर चलेंगे जो बाइडेन की नायब सदर की जानिब, और कीनिया में जानवरों की हिजरत, ताइवान का मछली घर, खलाई जहाज के केबन की मंजर खुशी, और बहुत कुछ है बात करने को और आपको न्यूज दिखाने को। चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। तो व्यूअर्स, बढ़ते हैं पहली स्टोरी की जानिब। यूएई और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया है। इस मुआहदे की बिना पर दोनों ममालिक सफारती, सयाहती और तिजारती ताल्लुकात कायम करेंगे। अमेरिका ने इस मुआहदे के लिए सालिस का किरदार अदा किया है, जबकि फलस्तीन, ईरान और तुर्की ने इस मुआहदे को मुस्तरद कर दिया है। आइए इस हवाले से देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के माबैन ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए मुआहिदा तय पा गया है। इस मुआहिदे की बिना पर दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन करेंगे। इमारात और इसराइल मुआहिदे में अमरीका ने दोनों ममालिक के माबैन सालिस का किरदार अदा किया है। इस मुआहिदे की रूह से दोनों ममालिक आइंदा कुछ दिनों में सिफारत खाने खोलेंगे और सरमायाकारी समेत सयाहत, टेक्नोलॉजी, तवानाई और सकाफत के हवाले से ताउन को फरोग देंगे। और इसराइल फलस्तीनी इलाकों का इंतजाम नहीं करेगा। अमरीका, मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि मशरिक़ वस्ता के लिए स्ट्रेटेजिक एजेंडा लाएंगे और इसराइल के साथ अमन बनाने वाले ममालिक के लोग मस्जिद अक्सा जा सकेंगे और वहां नमाज अदा कर सकेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुआहिदे को तारीखी करार दिया है और तवक्को जाहिर की है कि इसराइल के दीगर हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात में मजीद सिफारती कामयाबियां मिलेंगी। 2 रोज कबल उन्होंने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा है कि फलस्तीन के लोग इसराइल के साथ अमन चाहते हैं। अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कहा है कि फलस्तीनी इलाकों का मजीद इंजमाम रोकने के लिए इसराइल से मुआहिदा तय पा गया है। ताहम इसराइली वजीर आजम इस हवाले से कहते हैं कि जमीनी हकाइक से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इस मुआहिदे को मुस्तरद कर दिया है और इसे फलस्तीनी अवाम, बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा से गद्दारी करार दिया है। फलस्तीन ने इमारात से एहतजाजन अपना सफीर वापस बुला लिया है। इमारात इसराइल मुआहिदे के हवाले से इस्लामी ममालिक में रद्द-ए-अमल सामने आया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने इस मुआहिदे को दूर रस मुज़मरात की हामिल पेशरफ्त करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम का ख़्वाहां है। पाकिस्तान ने हमेशा इंसाफ पर मबनी और पायदार अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम की करारदादों और आलमी कवानीन के मुताबिक 2 रियासती हल की हिमायत की है। तुर्की ने इमारात इसराइल मुआहिदे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि तारीख इमारात के इसराइल के साथ मुआहिदे को कभी नहीं भूलेगी और न ही माफ करेगी। ईरान ने कहा है कि ये एक खतरनाक कदम है। बहरीन ने इस मुआहिदे को खुशाइंद करार दिया है और कहा है कि इस मुआहिदे से खित्ते में अमन को फरोग मिलेगा। बहरीन ने इस मुआहिदे में अमरीका के किरदार की तारीफ की है। उर्दन के वजीर खारजा ऐमन सफादी का कहना है कि इस मुआहिदे से मुज़ाकरात का नया दौर शुरू होगा। उन्होंने कहा कि अगर ये मुआहिदा कामयाब हो गया तो खित्ते में अमन कायम हो जाएगा और नाकामी की सूरत में यहाँ इख्तलाफात मजीद गहरे हो जाएंगे और खित्ते में सिक्योरिटी के खदशात बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ
مصر نے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے اور مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے اپنے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ اس معاہدے سے اسرائیل فلسطینی علاقوں کو ضم کرنے سے رک جائے گا اور خطے میں امن قائم ہوگا۔ سیسی نے امارات کے ولی عہد کو ٹیلی فون کر کے مبارکباد بھی دی ہے۔ اقوام متحدہ کہتی ہے کہ معاہدے سے امن کی راہ ہموار ہوگی۔ یورپی یونین نے بھی معاہدے کی حمایت کی ہے۔ ویورز بڑھتے ہیں کچھ کورونا کے حوالے سے اپڈیٹس دیتے ہیں آپ کو۔ دنیا بھر میں اب تک 21 ملین سے زیادہ لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ 14 ملین صحت یاب بھی ہو چکے ہیں، اور اس سے بھی اچھی ایک بات یہ ہے کہ روس نے اس کی ویکسین بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ روس نے کرونا وائرس کی ویکسین تیار کر لی ہے۔ انہوں نے آن لائن حکومتی اجلاس میں بات کرتے ہوئے کہا، مجھے اس بات کا علم آج صبح ہوا ہے کہ کورونا کے خلاف دنیا میں پہلی ویکسین رجسٹر ہو چکی ہے۔ انہوں نے ویکسین کی کمرشل بنیادوں پر تیاری کے حوالے سے کہا، مجھے امید ہے اس کی تیاری مستقبل قریب میں شروع ہو جائے گی اور یہ ویکسین رضاکارانہ طور پر ہر کسی کے لیے دستیاب ہوگی۔ پوٹن نے کہا ان کی ایک بیٹی کو ویکسین دی گئی ہے اور اب وہ بہت بہتر ہے۔ روس کے وزیر صحت میخائیل موراشکو کا کہنا ہے یہ دنیا میں بننے والی پہلی ویکسین ہے، جبکہ دوسرے ممالک ابھی تک ویکسین کی تیاری کے حوالے سے کلینکل ٹیسٹ کے مراحل میں ہیں۔ روسی وزیر صحت کا کہنا ہے یہ ویکسین ٹیسٹ کے تمام مراحل سے گزری ہے اور حاصل ہونے والے نتائج سے ثابت ہوا ہے کہ یہ قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے۔ روس کی نائب وزیر اعظم ٹیٹینیا گولیکووا نے اجلاس میں بتایا کہ ویکسین کی تیاری اس مہینے کے آخر تک شروع کر دی جائے گی۔ اگر تاخیر ہوئی تو ستمبر کی ابتدا میں لازماً اس پر کام شروع ہو جائے گا اور سب سے پہلے روس میں طبی عملے کو ویکسین دی جائے گی۔ دنیا بھر میں اس وقت ممکنہ طور پر 100 سے زیادہ ویکسین تیار ہو رہی ہیں اور ان میں سے کچھ تیاری کے آخری مراحل میں ہیں، جبکہ دنیا میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 21 ملین سے تجاوز کر چکی ہے۔ ان میں 14 ملین کے لگ بھگ لوگ صحت مند ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد 7.5 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد لگ بھگ 65 لاکھ ہے، جن میں 1% کورونا کے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ بقیہ مریضوں کی حالت قدرے بہتر ہے۔ مریضوں اور کورونا وبا سے مرنے والوں کی تعداد کے حوالے سے امریکہ سر فہرست ہے۔ یہاں پر مریضوں کی تعداد 54 لاکھ کے قریب ہے اور تقریباً 1,70,000 لوگ موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ مریضوں کی تعداد کے حوالے سے برازیل کا دوسرا نمبر ہے۔ یہاں مریضوں کی تعداد 32 لاکھ کے قریب ہے اور جہاں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ بھارت میں مریضوں کی تعداد 24 لاکھ سے بڑھ گئی ہے اور جہاں ہلاک ہونے والوں کی تعداد لگ بھگ 50,000 ہے۔ روس میں مریضوں کی تعداد 9 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اور جہاں مرنے والوں کی تعداد لگ بھگ 15,500 ہو چکی ہے۔ جنوبی افریقہ مریضوں کی تعداد کے حوالے سے 5ویں نمبر پر ہے۔ یہاں مریضوں کی تعداد 5,70,000 کے لگ بھگ ہے، جبکہ یہاں 11,000 سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ پیرو مریضوں کے حوالے سے 6 نمبر پر ہے۔ یہاں مریضوں کی تعداد 5 لاکھ کے لگ بھگ ہے اور مرنے والوں کی تعداد 22,000 کے قریب ہے۔ میکسیکو مریضوں کے حوالے سے 7ویں نمبر پر ہے۔ یہاں مریضوں کی تعداد 5 لاکھ کے قریب ہے اور 55,000 کے قریب لوگ موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ کولمبیا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے 8ویں نمبر پر ہے۔ یہاں مریضوں کی تعداد 4.25 لاکھ ہے اور 12,000 کے قریب لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ چلی میں مریضوں کی تعداد 3,80,000 ہے اور اموات کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اسپین 4.25 لاکھ مریضوں کے ساتھ 10ویں نمبر پر ہے۔ یہاں اموات کی تعداد 28,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے سینیٹر کمیلا ہیرس کو اپنے ساتھ نائب صدر کے طور پر نامزد کر دیا ہے۔ 3 نومبر کو امریکہ میں صدارتی انتخابات منعقد ہو رہے ہیں۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کے نامزد صدارتی امیدوار سابق امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے کیلیفورنیا سے سینیٹر کمیلا ہیرس کو اپنے ساتھ نائب صدر کے طور پر نامزد کر دیا ہے۔ 55 سالہ ہیرس امریکی تاریخ میں پہلی سیاہ فام خاتون ہیں جو نائب صدر کے عہدے کے لیے نامزد ہوئی ہیں۔ اب یہ دونوں مل کر 3 نومبر کو ہونے والے امریکی انتخابات میں ریپبلکن صدارتی امیدوار صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مد مقابل ہوں گے۔ جو بائیڈن نے 11 اگست کو اپنے ٹویٹ میں لکھا، میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں نے ایک بے باک اور نڈر خاتون کیملا ہیرس کو انتخابات کے لیے اپنا ساتھی چن لیا ہے۔
امریکہ میں گزشتہ کئی مہینوں سے سیاہ فام باشندوں کے خلاف پولیس کے مظالم میں اضافے کی وجہ سے بے چینی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ڈیموکریٹک پارٹی کے نامزد صدارتی امیدوار پر ایک دباؤ تھا کہ وہ اپنے ساتھ ایک سیاہ فام خاتون کو نائب صدر کی امیدوار کے طور پر منتخب کریں۔ اس طرح اپنی نامزدگی کے ساتھ ہیرس پہلی ایشین امریکن خاتون ہیں جنہیں امریکہ میں ایک اعلیٰ عہدے کے انتخاب کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ ہیرس جو بائیڈن کی تائید کرنے سے پہلے وائٹ ہاؤس کی صدارت کے انتخابات کی دوڑ میں شامل تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں۔ ان کی نامزدگی سے جو بائیڈن کو یقیناً فائدہ ہوگا، کیونکہ ہیرس کو افریقن امریکن باشندوں کے ووٹ بھی ملیں گے۔ 4 سال پہلے سیاہ فام باشندوں کے ووٹ نہ ملنے کی وجہ سے ڈیموکریٹک نامزد امیدوار ہیلری کلنٹن موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے صدارتی انتخابات میں ہار گئی تھیں۔ اس طرح فروری میں جو بائیڈن کی صدارتی مہم کو جنوبی کیرولینا میں سیاہ فام باشندوں کی حمایت حاصل تھی، اور یقیناً ٹرمپ کے مقابلے میں انہیں ان کے ووٹ کی اشد ضرورت ہوگی۔ گزشتہ انتخابات کے دوران صدر ٹرمپ مشیگن، پینسلوینیا اور وسکانسن میں بہت کم ووٹوں سے کامیاب ہوئے تھے۔ اب وہاں پر ہونے والی رائے شماری میں جو بائیڈن صدر ٹرمپ سے زیادہ مقبول ہیں۔ سیاہ فام باشندوں کے ووٹ جو بائیڈن کی فتح کے لیے مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ 55 سالہ ہیرس کیلیفورنیا میں پروسیکیوٹر اور اٹارنی جنرل کے طور پر کام کر چکی ہیں اور سینٹ میں سخت سوال کرنے کی شہرت رکھتی ہیں۔ انہوں نے 2018 میں بریٹ کیوناف کی سپریم کورٹ کے لیے کنفرمیشن کے موقع پر سخت سوالات کیے تھے۔ صدارتی امیدوار کے طور پر ہیرس نے ایک مباحثے کے دوران جو بائیڈن کو مشکل وقت میں ڈال دیا تھا، جس پر جو بائیڈن کے کچھ مشیر یہ سوالات بھی اٹھا رہے تھے کہ اس طرح کے سیاسی مقاصد رکھنے والی خاتون کی سیاسی شراکت داری پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ سوالات دم توڑ چکے ہیں، اور جو بائیڈن کی صدارتی مہم میں ہیرس اپنے صلاحیتوں کو روئے کار لاتے ہوئے 7 اکتوبر کو ٹرمپ کے نامزد امیدوار مارک پینس سے اوٹا ریاست کے شہر سالٹ لیک میں مباحثہ کریں گی۔ ہیرس کے انتخابات میں حصہ لینے سے جو بائیڈن کو فائدہ ہوگا۔ نومبر میں جو بائیڈن 78 سال کے ہو جائیں گے، اور صدر منتخب ہونے کی صورت میں وہ امریکی تاریخ کے عمر رسیدہ منتخب صدر ہوں گے۔ بائیڈن کی عمر کے حوالے سے یہ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ وہ صرف ایک ٹرم کے لیے صدر رہیں گے، اور دوسری ٹرم کے لیے ہیرس ایک مضبوط صدارتی امیدوار کے طور پر سامنے آئیں گی۔ بائیڈن نے مارچ میں ایک مباحثے کے دوران اعلان کیا تھا کہ وہ کسی عورت کو اپنا نائب صدر بنائیں گے۔ 25 مئی کو منیاپولس میں جارج فلائیڈ کی پولیس کے ہاتھوں موت کے بعد ہونے والے احتجاج نے جو بائیڈن کو سیاہ فام خاتون کو نائب صدر کا انتخاب کرنے پر مجبور کیا ہے۔ ہیرس کی نامزدگی کی تصدیق 2 دن بعد ہونے والے کنونشن میں کی جائے گی، اور اسی کنونشن کے دوران جو بائیڈن کو بھی باقاعدہ طور پر ٹرمپ کا مقابلہ کرنے کے لیے نامزد کیا جائے گا۔ تو ویورز، بات کرتے ہیں طالبان کی رہائی کے حوالے سے۔ افغانستان کی حکومت نے طالبان کے 400 خطرناک قیدی رہا کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے تاکہ ملک میں امن قائم ہو سکے۔ اس فیصلے سے افغانستان کی حکومت اور طالبان کے مابین مذاکرات کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ افغانستان کے لویا جرگا نے گزشتہ ہفتے طالبان کے 400 خطرناک قیدیوں کو رہا کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس فیصلے سے ملک میں جاری خانہ جنگی کے خاتمے میں مدد ملے گی اور بین الافغان مذاکرات کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ امریکہ طالبان امن معاہدے میں یہ طے کیا گیا تھا کہ افغانستان کی حکومت طالبان کے 5000 قیدیوں کو رہا کرے گی۔ لویا جرگا کے اس فیصلے سے پہلے افغانستان کی حکومت نے طالبان کے 4600 قیدی رہا کر دیے تھے، اور ان 400 قیدیوں کو خطرناک قرار دے کر رہا کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد طالبان نے افغانستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ کر دیا تھا۔ اور یہ جرگا سے منظوری لینے کے بعد افغانستان کے صدر اشرف غنی نے جرگے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں آج طالبان قیدیوں کی رہائی کے احکامات پر دستخط کروں گا، کیونکہ جرگے کی منظوری کے بغیر مجھے اس بات کا اختیار نہیں تھا۔ اب آپ نے منظوری دے دی ہے تو میں طالبان قیدیوں کو رہا کر دوں گا۔ افغان صدر نے کہا، اب یہ طالبان کے اختیار میں ہے کہ وہ ملک بھر میں جنگ بندی کرنے سے خوف زدہ نہ ہوں۔ انہیں چاہیے کہ وہ افغان لویا جرگا کی درخواست کو قبول کریں اور پورے ملک میں جنگ بندی کا اعلان کریں۔ افغان کونسل کے چیئرمین عبداللہ نے جرگے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، افغان لویا جرگا کے اس تاریخی فیصلے نے بین الافغان مذاکرات کے راستے میں حائل آخری بہانے کو بھی ختم کر دیا ہے۔ اب خدا نے چاہا تو ہم جلد مذاکرات کریں گے۔ انہوں نے کہا، افغانستان کی حکومت لویا جرگا کی ہدایات پر ہر ممکن حد تک عمل کرے گی۔ اس سال امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ
جلد از جلد افغانستان سے امریکی فوج کی انخلا کے خواہشمند ہیں۔ طالبان قیدیوں کی رہائی کے بعد جنگجو طالبان اور افغان حکومت کے مابین مذاکرات شروع ہونے کی توقع کی جا رہی ہے، جو قطر کے دارالخلافہ دوحہ میں اگلے ہفتے ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے دیے گئے اعداد و شمار کے مطابق سن 2019 میں مختلف دہشت گردی کے واقعات میں 10,000 افغان باشندے جاں بحق ہوئے ہیں، اور اس وقت تک یہاں اس طرح کے واقعات سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے۔ پاکستان انسداد پولیو پروگرام 13 اگست سے ملک بھر کے 130 اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا آغاز کر رہا ہے، جس کے دوران 3 کروڑ 40 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس مہم کے دوران 6 سے 59 ماہ کے بچوں کو وٹامن اے کی اضافی خوراک بھی دی جائے گی۔ یہ مہم 13 اگست سے خیبر پختونخوا، 15 اگست سے پنجاب اور سندھ میں اور 17 اگست سے بلوچستان اور آزاد جموں کشمیر میں شروع ہوگی۔ بچوں کی صحت اور حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ پولیو ورکرز کا تحفظ بھی ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ انسداد پولیو مہم کے آغاز سے قبل تمام پولیو ورکرز کو ماسک اور سینیٹائزر مہیا کیے جائیں گے اور ان کا ٹمپریچر یعنی بخار بھی چیک کیا جاتا ہے۔ پولیو ورکر اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلاتے ہوئے انہیں نہ چھوئیں۔ پولیو ورکر بچے کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے والدین کو بچے کا منہ کھولنے کا کہے گا۔ اس دوران بچوں اور والدین سے مناسب فاصلہ رکھا جاتا ہے۔ پولیو ورکر بچے کو ویکسین پلانے کے بعد انگلی پر نشان لگانے کے لیے والدین کو بچے کا ہاتھ تھامنے کا کہتا ہے اور ہر گھر کے دروازے پر مارکنگ اور ڈیٹا ریکارڈ بھی کرنا ہے۔ پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے بعد 6 سے 59 ماہ تک کے بچوں کو وٹامن اے کی اضافی خوراک بھی دی جائے گی تاکہ ان کی قوت مدافعت میں مزید اضافہ ہو سکے۔ 6 سے 11 ماہ کے بچوں کو وٹامن اے کا نیلا کیپسول دیا جائے گا اور 12 سے 59 ماہ کے بچوں کو وٹامن اے کا سرخ کیپسول دیا جائے گا۔ والدین سے گزارش ہے کہ بچوں کے صحت مند مستقبل کے لیے پولیو ورکرز کو اپنے دروازے پر خوش آمدید کہیں اور پولیو سے پاک پاکستان میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ہونے والے دھماکوں سے سینکڑوں لوگ جاں بحق، ہزاروں کی تعداد میں زخمی اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ہسپتالوں میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور بہت بری حالات ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ رپورٹ۔ سینٹ جارج ہسپتال کا فاصلہ بیروت کی تباہ ہونے والی بندرگاہ سے بمشکل 1 میل ہے۔ وہاں کام کرنے والی ایک نرس سوہا خلفہ کا کہنا ہے کہ جب دھماکوں کے بعد میں واپس ہسپتال کی جانب لوٹی تو دیکھا کہ ہسپتال کے گیٹ پر بیٹھا سیکیورٹی گارڈ زخمی حالت میں فرش پر پڑا تھا اور اس کے سر سے خون بہ رہا تھا اور ہر طرف چیخو پکار تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا مجھے سر پر زخم آیا ہے اور کوئی کہہ رہا تھا میری ٹانگ زخمی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں سے شروع کروں۔ سوہا نے کہا میرے ساتھ ہسپتال کا سارا عملہ زخمی تھا لیکن ہم نے اس کے باوجود اپنا کام جاری رکھا۔ ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہمارے دوست زخمی تھے اور زخموں سے کراہ رہے تھے۔ مجھے اس ہسپتال میں کام کرتے ہوئے 28 سال گزر چکے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے بہت سے بم دھماکے دیکھے ہیں اور ایک جنگ بھی، لیکن اس تباہی جیسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ لبنان میں ICRC کی ترجمان رونا کا کہنا ہے کہ لبنان میں لوگوں پر مشکل وقت ہے کیونکہ کرونا وبا کی وجہ سے یہاں اسپتالوں پر پہلے بھی دباؤ تھا اور یہاں معاشی حالات بھی مخدوش ہیں۔ ڈاکٹر ناجی ابی رشید کا کہنا ہے کہ لبنان میں ہمارا ہسپتال اور دوسرے ہسپتال سخت معاشی مسائل کا شکار ہیں۔ ریاست ناکام ہو چکی ہے۔ اس وقت تمام بوجھ ہمارے کندھوں پر ہے۔ کورونا وائرس کے بحران کے ساتھ اس دھماکے نے ہماری مشکلات میں شدید اضافہ کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی تباہی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر ناجی نے کہا
کہ یہ دھماکہ ہمارے لیے بہت بڑی تباہی کا سبب بنا ہے، کیونکہ ہمارا ہسپتال دھماکے کی جگہ سے 1.25 میل کے فاصلے پر ہے۔ ہمارا سارا ہسپتال تباہ ہو چکا ہے، اس کے 8 فلور ہیں جو سب بری حالت میں ہیں۔ اب ہم آہستہ آہستہ اسے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیروت کے ہسپتال خطے میں مریضوں کو بہتر سہولیات دینے کے حوالے سے مشہور ہیں، لیکن گزشتہ 1 سال میں معاشی مسائل کا شکار بھی ہیں۔ اب یہاں ہر چیز کی کمی ہے۔ گردے کے مریضوں کے لیے ڈائلسس کا سامان نہیں ہے، یہاں سنائی نہیں ہے، اور سرکاری ہسپتال لاکھوں ڈالرز کے مقروض ہو چکے ہیں۔ اب یہاں ہسپتال ٹراما سینٹرز میں تبدیل ہو چکے ہیں اور کرونا کے کیسز بدستور بڑھ رہے ہیں۔ ریڈ کراس کی ترجمان رونا کا کہنا ہے کہ دھماکے کی رات ہسپتالوں میں 2 مہینے تک کی سپلائز کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس دھماکے میں 6000 لوگ زخمی ہوئے تھے اور بیروت کے 3 ہسپتال مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ اس طرح ڈاکٹر باجی کے ہسپتال میں ہونے والے تباہی کے باعث یہاں کرونا کے مریضوں کو دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکا۔ اس دھماکے میں 6000 عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس کی وجہ سے یہاں 2.5 سے 3 لاکھ کے قریب لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ زمین کا درجہ حرارت آہستہ مگر مسلسل بڑھ رہا ہے، جس سے یہاں کے گلیشیئرز پگھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اٹلی کے مونٹ بلانک گلیشیئر کا قصہ بھی اس سے مختلف نہیں، کیونکہ حالیہ گرمی کی لہر کی صورت میں گلیشیئر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور تباہی کے دہانے پر ہے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ اٹلی میں واقع فرانس سرحد کے قریب وادی الپائن میں مونٹ بلانک گلیشیئر کے پگھلنے اور اپنی جگہ سے سرکنے کی وجہ سے یہاں سرکاری حکام نے علاقے کو خالی کروا لیا ہے۔ کچھ دن پہلے ماہرین کی ایک ٹیم نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس گلیشیئر کا معائنہ کیا اور اس کے بعد سائرن بجانے لگے۔ یہاں لوگوں کو خطرے سے آگاہی دیتے ہوئے اس علاقے کو خالی کروا لیا گیا ہے۔ یہ گلیشیئر 2800 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور یومیہ 80 سینٹی میٹر کے لگ بھگ اپنی جگہ سے سرک رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق حالیہ گرمی کی لہر سے برف پگھلنے کے سبب اس گلیشیئر کے نیچے پانی کی ایک تہہ جمع ہو گئی ہے، جس سے اس کے انہدام کا خطرہ مزید بڑھ گیا ہے۔ وادی فیرٹ میں واقع رہائشی علاقوں اور سیاحوں کے لیے بنے ہوٹل سے 75 لوگوں کو یہاں سے نکال لیا گیا ہے اور پولیس نے راستے کو بند کر دیا ہے تاکہ اور لوگ وہاں نہ جا سکیں۔ اس وادی کے لوگوں کو اس خطرے کے پیش نظر یہاں سے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے اور اس علاقے کو ریڈ زون اور یلو زون میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ریڈ زون کا ایریا براہ راست زد میں آ سکتا ہے، جبکہ یلو زون پر اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ سرکاری حکام کے مطابق یہاں سیاح اس خطرے سے پریشان نہیں ہوئے، لیکن انہیں یہ علاقہ چھوڑنا پڑا ہے، کیونکہ گزشتہ سال ستمبر میں بھی اس خطرے کے پیش نظر کئی دنوں تک اس علاقے کو سیاحوں کی آمد و رفت اور کسی بھی غیر یقینی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ کینیا کا مسائی مارا نیشنل پارک دنیا بھر سے آئے سیاحوں کی میزبانی کے لیے بہت مشہور ہے اور جانوروں سے محبت کرنے والے ہزاروں سیاح ہر سال یہاں جانوروں کی ہجرت کا نظارہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی اس سال یہ خوبصورت مناظر دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آ سکا کیونکہ عالمی وبا جو ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ رپورٹ۔ عام طور پر کینیا کے مسائی مارا نیشنل پارک میں ان دنوں بین الاقوامی سیاحوں کا رش ہوتا ہے اور جانوروں کے علاوہ لوگ یہاں جانوروں کی سالانہ ہجرت کے نظارے کرنے اور فطرت کے مناظر کو دیکھنے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن اس سال صورتحال گزشتہ سالوں کی نسبت مختلف ہے، کیونکہ عالمی وبا کے سبب دنیا کے ممالک نے بین الاقوامی سفر پر پابندی عائد کر رکھی ہے، اس لیے یہاں کوئی سیاح نہیں آیا اور کینیا کی حکومت مقامی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہے اور اس سال جانوروں کی ہجرت کے نظارے صرف کینیا کے لوگوں تک ہی محدود ہیں۔ ٹور آپریٹر میگی ریا کا کہنا ہے کہ میں نے جانوروں کی ہجرت کو کئی مرتبہ دیکھا ہے، اس سے کبھی اکتاہٹ نہیں ہوئی، بلکہ یہ دلکش منظر دیکھنے کے لیے ہم یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ آج بھی گزشتہ 3 گھنٹوں سے ہم یہاں ہیں، میں نے دوپہر کا کھانا یہیں کھایا ہے، شکر ہے خدا کا کہ ہم قدرت کے نظاروں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور یہ نظارے ہر روز نئے اور دلکش ہوتے ہیں۔
ایک سیاح ہشمیتا شاہ کا کہنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں 7 عجوبے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ نظارہ فطرت دنیا کا پہلا عجوبہ ہے۔ میں نے دنیا کے بہت سے ممالک کی سیر کی ہے، لیکن مجھے کسی ملک کے اندر ایسا خوشگوار تجربہ نہیں ہوا جیسا یہاں کے جنگلات اور جھاڑیوں میں قدرت کا حسن دیکھنے کو ملا ہے۔ دمارس نیاکیو ایک سیاح کا کہنا ہے کہ یہاں آ کر سیر کرنا میرے لیے ایک خواب تھا، کیونکہ یہاں کی داخلہ فیس اور اخراجات میرے لیے ناقابل برداشت تھے، لیکن اب قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ شکر خدا کا کہ اس سے مجھے موقع مل گیا ہے کہ میں یہاں فطرت کے حسن کو کھلی آنکھ سے دیکھ سکوں، اپنے ملک میں موجود خوبصورت نظاروں سے لطف اٹھا سکوں۔ مشہور افریقی ایتھلیٹ ایلیٹ کا کہنا ہے کہ مجھے اس علاقے کی خوبصورتی، پرسکون ماحول، تازہ ہوا اور جانوروں کی موجودگی نے بہت متاثر کیا ہے۔ اب میں جانوروں کی ہجرت کے نظارے دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وزیر سیاحت نجیب بلالہ کا کہنا ہے کہ اب ہم سیاحت کے شعبے کو مقامی طور پر فروغ دے رہے ہیں، اس لیے ہم نے کینیا کے لوگوں کو کہا ہے کہ وہ اس میں دلچسپی لیں تاکہ سیاحت کے شعبے میں معاشی سرگرمیاں شروع ہوں اور روزگار کے مواقع پیدا ہو سکیں۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ کینیا کے لوگوں نے حکومت کی اس بات پر توجہ دی ہے۔ ایک سیاح پیشنس مومو کا کہنا ہے کہ میں وہ شخص ہوں جو مقامی سیاحت سے ہچکچاہٹ کا شکار تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد میرا خیال تبدیل ہو گیا ہے۔ اب مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں اپنی 29 سالہ زندگی میں پہلی مرتبہ یہاں آئی ہوں۔ مسائی کے رہائشی جیکسن کا کہنا ہے کہ اس سال دنیا سے سیاح نہیں آ رہے۔ ہم اپنے مال مویشی کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور ہماری خواتین گھروں کی تعمیر میں مصروف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ہاں سیر کرنے کے لیے مسائی آئیں اور یہاں پارک میں موجود جانوروں کو دیکھیں۔ یقیناً ہم ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اس سال سیاحت پر پابندی کی وجہ کرونا ہے، جس سے یہاں کی معیشت پر برا اثر پڑا ہے، کیونکہ جانوروں کو تحفظ دینے والے اور سنبھالنے والوں کی آمدنی کا انحصار سیاحوں کی آمد پر ہوتا ہے۔ اس سال جون تک کینیا کو سیاحت کے حوالے سے $740 ملین کا نقصان ہوا۔ اس سال ہزاروں کینیا کے باشندوں نے جانوروں کی سالانہ ہجرت کو دیکھا ہے، ان میں کچھ غیر ملکی باشندے بھی موجود تھے۔ کورونا کی وجہ سے کینیا کی حکومت نے مارچ میں پروازوں پر پابندی لگا دی تھی، جسے 1 اگست کو اٹھایا گیا ہے۔ مقامی طور پر سیاحت کو فروغ دینے کے لیے حکومت منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ مشہور ایتھلیٹ کو وہاں لے جانا اور وہاں رینجرز کے ساتھ دوڑ لگانا بنیادی طور پر مقامی لوگوں کو سیاحت کی طرف راغب کرنا ہے۔ تائیوان میں بنائے گئے مچھلی گھر کو لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے، جہاں 300 اقسام کی مچھلیاں اور شیشے کی اسکرین کے پیچھے تیرتے پینگوئنز بچوں اور بڑوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ عالمی سیاحت پر کورونا وبا کے سبب پابندیوں کے باوجود تائیوان میں بنائے گئے نئے مچھلی گھر کو لوگوں کی سیر و سیاحت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس میں 300 اقسام کی 23,000 مچھلیاں اور پینگوئن لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ایکس پارک نامی اس مچھلی گھر کے ڈائریکٹر سیلز گویو کا کہنا ہے کہ ہم اس کو سن 2019 کے آخر میں کھولنا چاہتے تھے، لیکن وبا کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ اس حوالے سے ہم نے حکومتی نمائندوں اور صحت عامہ کے اہلکاروں سے بات چیت کرنے کے بعد افتتاح کو مؤخر کیا اور اب اگست میں اس کو لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ مچھلی گھر آئے ایک سیاح کا کہنا ہے کہ ہم بڑے عرصے سے اس مچھلی گھر کے افتتاح کے منتظر تھے کہ کب یہ کھلے گا۔ اس کا افتتاح خوش آئند ہے اور ہم یہ خبر سن کر ٹکٹ خریدنے کے لیے دوڑے آئے تاکہ اس کے اندر قدرت کے حسین مناظر کو دیکھ سکیں۔ مچھلی گھر داخلے سے پہلے لوگوں کا ٹمپریچر چیک کیا گیا اور لوگوں کو کورونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایات دی گئیں۔ اس مچھلی گھر میں 300 اقسام کی 23,000 مچھلیاں رکھی گئی ہیں۔ اس سال توقع کی جا رہی ہے کہ یہاں 16 لاکھ سے زائد سیاح آئیں گے، جس سے $30 ملین کی آمدن متوقع ہے۔ یہاں کورونا کی وجہ سے 7 ہلاکتیں ہوئیں اور پھر لاک ڈاؤن ہو گیا تاکہ اس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس مچھلی گھر کے افتتاح کو تاخیر ہوئی ہے، لیکن اب یہ لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے اور شائقین بڑی تعداد میں اس کے نظارے کر رہے ہیں۔
समंदर में पाए जाने वाले कछुओं की इकसाम को मादूम होने का खदशा है, इसलिए आबी हयात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले कारकुन और तंजीमें कछुए की मुख्तलिफ इकसाम को पालने और संभालने का काम कर रही हैं। इंडोनेशिया के जजीरे बाली में माहौलियात के दिन की तक़रीबात के मौके पर 10,000 नन्हे मुन्ने कछुओं को समंदर में छोड़ दिया गया। आइए इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। समुद्री कछुओं की तमाम मादूम होने वाली इकसाम को तहफ़्फ़ुज़ देने और उनकी अफ़ज़ाइश नस्ल को बरकरार रखने के लिए इंडोनेशिया के बाली जजीरे में आबी हयात की परवरिश करने वाले कारकुनों और तंजीमों ने 10,000 नन्हे कछुओं को समुद्र में छोड़ दिया है और इन तमाम नन्हे कछुओं ने पहली मर्तबा समुद्र में छलांग लगाई। बाली के जजीरे में ये तकरीब माहौलियात के दिन के हवाले से हुई, जिसमें 10,000 नन्हे कछुओं को समुद्र के हवाले करके लोगों को माहौल की अहमियत और मालूम होती जानवरों के इकसाम के हवाले से आगाही देने का इंतजाम किया गया। अमरीकी रजाकार जेसिका का कहना है कि मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि नन्हे कछुओं को समुद्र में छोड़ा जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि इनमें से बहुत सारे जिंदगी की जंग लड़ने में कामयाब रहेंगे। नन्हे कछुओं की इस किस्म को ओलिव रिडले कहते हैं और इनको बाली के कंजर्वेशन मरकज में संभाला गया है। इनके अंडे साहिल से चुनकर लाए गए थे। बाली कंजर्वेशन मरकज के रजाकार का कहना है कि ओलिव रिडले नस्ल के ये कछुए बाली जजीरे के जनूब में पाए जाते हैं। पहले ये कछुए इधर उधर फिरते रहते थे, लेकिन इस कंजर्वेशन मरकज के बाद हम इन्हें महफूज करने में कामयाब हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि हम और भी कछुए समुद्र में छोड़ने में कामयाब होंगे। इस मरकज के सरबराह का कहना है कि हमने कुछ साहिली पट्टी के हवाले से सिफारिशात तरतीब दी हैं कि इसके नजदीक तामीराती काम ना हो, क्योंकि होटल्स के करीब कछुए अंडे देने से गुरेज करते हैं। इसलिए हमें कम अज कम 1 किलोमीटर के इलाके को तामीराती सरगर्मियों से आजाद रखना पड़ेगा ताकि कछुए पुरसकून तरीके से यहाँ अंडे दें। गुज़िश्ता कुछ सालों से समुद्री कछुओं की तादाद में वाज़ेह कमी हुई है, जिसकी बड़ी वजह मछली के शिकार के लिए उन्हें तमा के तौर पर इस्तेमाल करने और साहिल पर उनके ठिकानों की तबाही है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक समुद्री कछुओं की तमाम इकसाम खतरे में हैं, जिनमें से 3 को शदीद खतरा है। इस तकरीब में गैर कानूनी तौर पर स्मगल होने वाले 25 ग्रीन टर्टल्स को भी बाजियाबी के बाद समुद्र में छोड़ दिया गया। आमतौर पर यूरोप के मौसम को काफी ठंडा समझा जाता है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से मौसमियाती तब्दीलियों और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जमीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, जिससे मौसमी एतबार से ठंडे ममालिक में गर्मी की लहर में इजाफा हो रहा है। इस वक्त बरतानिया और यूरोप के ममालिक गर्म मौसम की लपेट में हैं। आइए इस हवाले से देखते हैं ये गर्मा गर्म रिपोर्ट। बरतानिया के महकमा मौसमियात ने गुज़श्ता हफ्ते लोगों को मौसम गर्म होने के हवाले से इतला देते हुए हिदायत दी हैं कि पानी ज्यादा पिएं और अल्कोहल की ज्यादा मिकदार लेने से एहतराज करें, क्योंकि तवक्को की जा रही थी कि गर्मी की लहर से यहाँ दर्जा हरारत में इजाफा होगा और बरतानिया में 7 अगस्त इस साल का गर्म तरीन दिन था। मौसम की शिद्दत बढ़ते ही बरतानवी बाशिंदे घरों से निकलकर पार्क्स और खुले मकामात की तरफ आ गए और गर्मी की लहर को पुरसुकून गुजारने के लिए झीलों में कश्ती की सैर करने के साथ साथ बागात में भी वक्त गुजारा। लंदन के हीथ्रू एयरपोर्ट पर 33 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया और मौसम के हवाले से पेशगोई की गई है कि कुछ दिनों में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। बॉर्नमाउथ और ब्राइटन के साहिल लोगों से भर गए और लोगों ने गर्म मौसम से यहाँ खूब लुत्फ उठाया। जर्मनी में गर्मी की लहर से यहाँ दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया है, जिसकी वजह से लोगों ने गर्मी की खिफ़्फ़त को मिटाने के लिए ठंडे मकामात और पहाड़ों का रुख कर लिया है। इस तरह जर्मनी की बुलंदोबाला चोटी ज़ुटस्पित्ज़े जो बावेरिया में वाक़ है, वहाँ लोगों का रश बढ़ गया है, जहाँ दर्जा हरारत सिर्फ 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ सैर को आने वाले एक शख्स फ्रॉक रुडोल्फ का कहना है कि यहाँ ठंडक है, मौसम खुशगवार है और पहाड़ के दामन से नीले आसमान के नज़ारे दिलकश हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। इस तरह गर्मी की लहर को गुजारने के लिए जर्मनी के दूसरे शहरों से लोग बाल्टिक सी के साहिल पर पहुंच गए हैं, क्योंकि गर्म हवा और मौसम से लड़ने के लिए ठंडा पानी किसी नेमत से कम नहीं है। इसी तरह बेल्जियम में दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है
बेल्जियम के रॉयल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने लोगों को खबरदार किया है कि ब्रसल्स समेत मुल्क भर के दीगर हिस्सों में दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात कहता है कि मुल्क के शिमाली हिस्सों में दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। गर्मी की लहर के हवाले से ओलिवर जेसन का कहना है कि जब गर्मी पड़ती है तो लोग इसकी शिकायत करते हैं और जब सूरज नहीं निकलता तो फिर लोगों को सूरज न निकलने का गिला हो जाता है। अब गर्मी का मौसम है तो ये तो मामूल की बात हुई ना। मैं भी हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। साइंसी तरक्की और इजादात ने अब इंसान के खलाई सफर को भी मुमकिन और आसान बना दिया है। अगर आपके पास $2.5 लाख हैं तो आप खला की सैर कर सकते हैं, क्योंकि खला की सफर के हवाले से काम करने वाली कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने खला की सैर के हवाले से बनाए गए स्पेसशिप 2 के नए डिजाइन को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। आइए देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। खलाई सफर के हवाले से काम करने वाली कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने खला के सफर का शौक रखने वालों के लिए नए डिजाइन करदा केबिन की नुमाइश करती है। नए डिजाइन शुदा केबिन की नुमाइश गुज़श्ता महीने के आखिर में की गई है और इस नुमाइश में तैयार करदा खुसूसी केबिन के अंदरूनी हिस्से के मनाजिर लोगों को दिखाए गए हैं। इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माइकल कोलग्लेजियर का कहना है, हमारे इदारे के बानी रिचर्ड ब्रैंसन अक्सर कहते हैं स्पेस इज अ जर्नी, और हम अपने मुस्तकबिल के खला नविर्दों के लिए इसे आसान और आरामदेह बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हम खला का सफर शुरू कर चुके हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। यकीनन इस खलाई परवाज से उस सफर में इजाफा होगा जो यहां से यानी अमेरिका से खला के सफर के शौकीन को लेकर जाएंगे। इस सफर को जिंदगी का यादगार सफर बनाने के लिए ये जदीद केबिन डिजाइन हो चुका है, जिसे लोगों को दिखाने के लिए पेश कर दिया गया है। उन्होंने कहा, बेशक डिज्नी और वर्जिन गैलेक्टिक दो मुख्तलिफ कंपनियां हैं, लेकिन इन दोनों कंपनियों में दो कदरें मुश्तरक हैं, जिनमें पहली और सबसे अहम सेफ्टी है। मुझे यहां काम करते हुए 30 साल हो चुके हैं। मैं जानता हूं कि यहां टीम वर्क में किस कदर खूबसूरती से काम होता है, और दूसरा ये है कि दोनों कंपनियां अपने ग्राहकों की बहुत एहतियात करती हैं और इनके तजर्बात को खुशगवार बनाने का जज्बा रखती हैं। वर्जिन गैलेक्टिक के स्पेस ऑफिसर जॉर्ज व्हाइटसाइड्स का कहना है कि 600 लोग हमारे साथ रजिस्टर हो चुके हैं और 400 से ज्यादा हमारे ग्राहक टिकट खरीदने के लिए पैसे भी जमा करवा चुके हैं और खला का सफर करने के मुश्ताक हैं। इस तरह 1000 से ज्यादा लोग सफर करने के ख्वाहिशमंद हैं और पैसे देने को तैयार भी हैं, और कुछ तो पैसे अदा भी कर चुके हैं। इसलिए हमारी कंपनी इस सफर को यादगार और यकीनी बनाने के लिए बड़ी हद तक मुतहर्रिक है। उन्होंने कहा, हमने अभी तक अपने अगले सफर की टिकट की कीमत का तयन नहीं किया, जबकि माजी करीब में इसकी कीमत $2.5 लाख मुकर्रर की गई थी। अब उम्मीद है इससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारी कंपनी ने खला के मुसाफिरों को आरामदेह सफर की सहूलियात देने के लिए खूबसूरत डिजाइन करवाई हैं। इस कैबिन में दर्जन से ज्यादा विंडोज रखी गई हैं। खला के नजारे और जमीन को देखने के लिए हर मुसाफिर को 2 विंडोज मुयस्सर होंगी। इस कैबिन में कुल 17 विंडोज हैं। इस कैबिन में खला के मुसाफिरों के लिए एक स्पेस मिरर भी नस्ब किया गया है, जिसमें सैर करने वाले खुद को देख सकेंगे। इस तरह इस कैबिन में जमीन को खला से देखने की सहूलत भी मुयस्सर है। इसमें 16 कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें मुसाफिर अपने खला के सफर को याददाश्तों की शक्ल में महफूज रख सकेंगे। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT की प्रोफेसर सारा सिगर का कहना है कि खला में जाने और इसे देखने की शदीद ख्वाहिश है, और मेरे ख्याल में नई चीजों को देखना, परखना इंसानी जबल्लत में शामिल है। मैं हकीकतन ये सोचती हूँ कि हम अपनी जिंदगी में देखेंगे जब इंसान मरीख पर कदम रखेगा और वहां कॉलोनी भी बनाएगा। बेशक खला का सफर इब्तदा में खास लोगों के लिए महदूद होगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत जल्द खला नविर्दों के अलावा आम लोग भी खला का सफर कर सकेंगे। स्पेसशिप 2 सयाहों और साइंसदानों को खला में ले जाएगा। इसके केबिन की नुमाइश वर्जिन गैलेक्टिक के बानी रिचर्ड ब्रैंसन ने कंपनी के YouTube चैनल पर की है।
تو ویورز آج کی ایپیسوڈ کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا. worldview@ptv.com.pk. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہم پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ سیٹرڈے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.